मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह कहते हैं मुझे राजी किया तो फिर है, नहीं किया तो ऐसी की तैसी, जाओ जो मर्जी करो तुम। सूरह फुरकान की जो आखिरी आयत है ना, वो जहन में बिठा लें। कुरान कहता है कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए नबी इनसे आप कह दीजिए कि रब तुम्हारी क्यों परवाह करेगा अगर तुम उसको नहीं पुकारते हो, उसकी रिजा की फिक्र में नहीं रहते हो, तो उसको फिर तुम्हारी क्या परवाह है उसको। यानी तुम्हारी नजर में अगर अल्लाह के अलावा बाकी चीजों की वैल्यू है तो फिर अल्लाह की नजर में भी तुम्हारे अलावा बाकी चीजों की वैल्यू है। इस आयत का असल मफहूम यह है कि अगर तुम अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकालते हो ना, उसको राजी करने की तुम्हारी नजर में वो वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर अल्लाह की नजर में भी तुम्हारी कोई वैल्यू मा यअबउ बिकुम रब्बी, कि मेरे रब को फिर तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है। फिर आप बड़े बनेंगे इंसानों की नजर में, आपने जिसका इलाज किया वो थैंक यू करेगा, आपकी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट देगा आपको, लेकिन अल्लाह से कोई तवक्को ना लगाएं आप। तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इल्म। पिछली उम्मतों से भी हमें पता चलता है, और दुनिया का इल्म खास तौर पर। दुनिया का इल्म वो क्या पैदा करता है आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर? तकब्बुर। लिहाजा इस्लाम एजुकेशन के, ये तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इल्म हासिल कर रहा है ना, उसको चाहिए कि अपनी औकात को बार बार समझता रहे। वो औकात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमें याद है पहले ज़माने में जब भी कोई अचंभे की बात होती, कोई इंसान किसी नई चीज़ पर मुत्तले होता, तो अल्लाह की हम्दो सना होती थी, अल्लाह की हम्दो सना होती थी कि यार कैसी खुदा की कोई नई चीज़ साइंस ने दरियाफ्त की होती ना, तो लोग कहते यार अल्लाह की कुदरत है। और पहले साइंसदानों का भी यही हाल था। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने हमें 10th क्लास में ना एक साइंसदान का वाक़या सुनाया, गोरे का, कि वो कान पे रिसर्च कर रहा था। कोई साइंटिस्ट था, मेडिकल साइंस का कोई बहुत बड़ा साइंसदान था, कान पे रिसर्च कर रहा था। वो गैर मुस्लिम था। तो जब उसने कान के पर्दे को स्टडी किया और कैसे जो लहरें हैं आवाज़ की वो कान के पर्दे से टकराती हैं, और कैसे एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो टकराती हैं तो उससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे ऐसे करके जाती है ना। वो हम पहले तस्वीरें बनाया करते थे, ये जो भी हम बात करते हैं ना, यूँ करके जा रही होती हैं। जो जितनी तमीज़ से जाएंगी उतनी सुरीली आवाज़ होगी, जितनी आड़ी तिरछी जाएंगी। एक सादा सा मुझे तो इतना ही याद रह गया, तो यूँ करके जाएंगे, वो गला फाड़ फाड़ के कोई अपनी बेगम से बात कर रहा है, बस समझ लो। अगर साइंसदान मुझसे पूछ के करते ना कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूँ 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 कब होता है और यूँ यूँ, तो मैं रिपोर्ट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बीवी से बात कर रहा है तो यूँ यूँ यूँ। और अगर किसी लड़की को पटा रहा है तो बड़े तमीज़ से ना, जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना आवाज़ की, जो लहरें पैदा होंगी वो यूँ यूँ बहुत ऐसे ऐसे खूबसूरत स्टाइल से जाएंगी। वो ऐसा स्टाइल के लहरें खुद अपने स्टाइल पे आशिक हो जाएं। तो वो कान पे रिसर्च कर रहा था, तो हमारे उस्ताद ने बताया, बड़े पढ़े लिखे उस्ताद से, अल्लाह अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत दे, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत करे। उस वक्त भी उनकी एज काफ़ी थी। तो वो कहते थे कि वो साइंसदान था अंग्रेज़, उसने जब कान पे रिसर्च की ना, तो जब वो मुत्तले हुआ कि कैसे सोना इतना पेचीदा निज़ाम है, तो वो चीख उठा और कहने लगा कि खुदा वाकई समी और अलीम है, खुदा वाकई सुनने वाला और जानने वाला है। जानने वाला इस तरह की इतनी ज़बरदस्त मशीन उसने बना के इंसान की खोपड़ी में फिट कर दी, इससे पता चलता है कि उसका इल्म कामिल है। और सुनने वाला इसलिए कि जो इंसान को इस तरह से सुना सकता है वो खुद कैसा समी और बसीर होगा। तो पहले ज़माने के जो साइंसदान थे ना, वो भी इतने मुल्हिद नहीं हुए थे जितने आज के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वो अपनी साइंसी तहकीकात में बात बात पे खुदा को याद करते थे कि ये तमाम चीज़ें हमें किसकी तरफ लेकर जा रही हैं? उस बनाने वाले की तरफ लेकर जा रही हैं। अब इतनी दुनिया परस्ती कि इतनी नई नई चीज़ें सामने आती हैं, एक लफ्ज़ मुंह से जो ना खुदा की तारीफ में फूटे मुंह भी नहीं निकलता। लोग कहते हैं ना, बेगम जब खाना पकाती है ना और मियाँ तारीफ नहीं करता, एक दफ़ा पका लिया, 2 दफ़ा पका लिया, 3 दफ़ा पका लिया, कभी तारीफ नहीं करी कि फूटे मुंह तारीफ भी कर दिया करो। कहती है कि नहीं कहती है कि कभी फूटे मुंह कह दिया करो कि आज बैंगन अच्छे पके हैं, बस हमेशा कीड़े ही निकाल रहे होते हो। तुम हम भी कहते हैं यार तुम इतनी साइंसी तहकीकात देखते हो जो एक एक चीज खुदा के वजूद की दलील दे रही है, तो कभी फूटे मुंह कह दिया करो यार खुदा वाकई बड़ा
کمال والا ہے, بڑے کمالات ہیں اس کے. لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو, کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. تو ایک کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر, اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, انگلش جس کو آ گئی وہ نہیں کر رہا ہوتا, الا ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک. تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا کہ ابے تم نے ابھی وہ ایک کل پھر کسی نے, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا, مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے. تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی. یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں. وہ پھوٹے منہ, خدا کی بھی تو ایک دفعہ تعریف کر دو. یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے؟ تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں. تو ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے, پڑھے لکھے, یہ سب پڑھے لکھے, انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا. ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ, کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی. تو جو انگلش آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے, یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھ کے آ گیا ہو. یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں, میں تو بار بار بتاتا ہوں, کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے نہیں ہیں. تو وہ بتاتا ہے میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں 9 کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ. تو 9 کلاس کا لفظ اس لیے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ 9th میں ہیں. بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں. ہمیں پتہ ہے کراچی میں, پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے, تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں 9 کلاس میں نہیں پڑھتا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والے پوچھے بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ بولے میں نے ماسٹر نہیں کیا, یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں, سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا نہیں. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ. ان کو بتایا کرو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا. تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمدللہ بیچلر نہیں ہوں. اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا, ساری زندگی بہترین کامیاب. شروع سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میں نے بیچلر کیا, وہ کہہ رہے میں نے ماسٹر کیا, میں نے جھوٹ کیوں بول رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا وہاں جا کے. تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا ہے جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے. اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا نا تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو وہ تو مل گیا, نہ یہ پڑھی نہ تو پڑھا, شادی ہو گئی دونوں کی. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کراچی میں. تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ سیٹنگ ہوتی ان کی وہاں پہ, وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کرے میرے سامنے ہے میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمیں پتا, ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی. کھڑکیوں سے نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے. اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ, تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے, چائے وائے پینے جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. چھوڑیں بھی, اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فرحوا بما عندهم من العلم, کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس نالج. تو خوب سمجھ لو, یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے, جو اس کائنات میں واقع ہو بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں آتا ہے 2 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ. بخاری کی حدیث ہے نا, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے, ترازو میں بہت وزنی, اللہ کو بہت زیادہ محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے. یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی عیب کی چیز اس میں نہیں. بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن ان میں عیب بھی ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں, اور الحمدللہ کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کامل طور پہ موجود ہیں.
تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا. اس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ نکلتا رہتا ہے. تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں واہ بھائی ویل ڈن, زبردست ریسرچ ہے یار. یہ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں آئی ہے کہ کان میں ایسے سنائی, ہمیں جو سنائی دیتا ہے نا ایسے سنائی دیتا ہے. وہ کہیں گے یار ویل ڈن یار, یہ تو جاپان کے یا امریکہ کے سائنسدانوں نے بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے. ابے رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے. تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو اس خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف. کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی. تو اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تبھی قرآن کہتے ہیں نا, سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں, قل ما یعبأ بکم ربی. تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے, تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے. یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے. پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ, کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بن کے آتے ہیں. سائنسدان اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں. سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہیں. پیغمبر کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے سفیر ہیں. لہذا وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا. تو جب بھی ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھا کریں نا, دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے, کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا. جو لبرل, میں مسلمان ڈاکٹروں کی یا جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. لبرل جو ڈاکٹر ہوگا, جو لبرل سے نام نہاد لبرل, وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا, دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے, شوگر کنٹرول میں ہے. اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا, تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں. وہ ریسرچ کرے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا, میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے, تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا, خود بھی دے گا, یہ سیلڈ کھا لو, روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی وہ چیزیں, ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے, تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم. یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. ہماری طرح نہیں کہ صبح 2 پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر 2 پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے؟ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی, ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی سیدھی سی بات ہے. ایک دن کیا ہوا, میں نے بڑے فضائل سنائے, دوپہر کھانے کا ٹائم تھا, میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارب ڈائٹ لینی چاہیے, اور ایکچولی یوں کر کے نا اتنے میں بریانی آئی اور کھائے. ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو. انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو کا, میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو. ٹھیک ہے نا, وہ باتیں صحیح ہیں, ابھی کھاؤ, پھر بھوک لگ رہی ہے, اس کے بعد سوچیں گے کیا کریں. اللہ بچائے یار, ایسے اچھا کام نہیں ہے یہ, لیکن خوشی کی بات نہیں ہے, لیکن بھائی کیا کریں ہم, تو اب اتنا بھی تو نہیں نا صحت کو مسلط کرنا نا کہ کھانے پینے سے ہی جائیں. اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار, ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے کہا چلتا ہے آپ پہ پراٹھے چلتے ہیں ابھی. تو